अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख हम सब जानते हैं और कुछ मशहूर जुमले इस तारीख का बड़ा अहम हिस्सा है जो मुसलसल हमारे कानों में गूंजते रहते हैं। मुल्क नाजुक दौर से गुजरा है, जमहूरियत खतरे में है, जिंदा है भुट्टो जिंदा है, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। ये भी रीसेंट जुमला, लेकिन ये भी मेरा ख्याल है हमारी इस तारीख के जुमलों का हिस्सा बन गया। कोई मुकद्दस गाय नहीं है। हर सियासतदान ये नारे लगाता आया है, लेकिन नारे तो नारे हैं, जाहिर है इन पर यकीन करना ना करना हम सब जानते हैं। बहुत से और भी नारे जो इस मुल्क के मसाइल भी हैं। इस मुल्क में किसी ताकतवर का एहतसाब नहीं हो सकता, इदारे काम नहीं कर रहे हैं, किसी वर्दी वाले को हाथ नहीं लगाया जा सकता, तमाम सियासतदान करप्ट हैं, अदालतों में इंसाफ नहीं है। जर्नैल का नाम क्यों नहीं लेते, डरते हो क्या? ये वो जुमले हैं जो हमारे शायद उस निजाम का हिस्सा हैं, उस निजाम की तशरीह करते हैं जो एक डिसफंक्शनल निजाम हमारे पास है। पाकिस्तान में तब्दीली लाने के लिए एक गोरे ने एक बात की, बड़ी दिलचस्प बात है, वो मैं आपको सुना देता हूं। वो कहता है इस मुल्क में तब्दीली लाने का वाहिद जरिया यह है कि जब इस मुल्क की अशराफिया और सियासतदान न सिर्फ जाती बल्कि अपने पूरे खानदान के मफादात को इस कौम के आगे कुर्बान कर देगा। हम ऐसे किसी भी सियासी जमात की हिमायत नहीं कर सकते जो ताकत के जोर पर अपने दोस्तों और खानदान को फायदा पहुंचाती है। अगर पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क की सूरत में देखना चाहते हैं तो जरूरी है कि इस बुनियादी खामी को दूर किया जाए। यह बात इसलिए ज्यादा मोतबर है कि किसी गोरे ने कही, वरना यह बात तो हम बड़े अरसे से कहते भी आ रहे हैं और इस बात को हम सब समझते भी हैं। ऐसी बात समझाने के लिए इदारे की सरबराह की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा गोरे की बात हमारे लिए ज्यादा मोतबर लगती है। इस मुल्क के मसाइल क्या है हम सब जानते हैं, उनको हल करने के लिए कोई तैयार नहीं। कानून इतना ताकतवर हो चुका है पाकिस्तान का कि एक 12 साल के बच्चे को पतंग उड़ाने पर हथकड़ी लगा दी जाती है, उसको हथकड़ियों में जकड़ दिया जाता है, लेकिन आईन तोड़ने वाले मुल्क से बाहर हैं और वो लूटने वाले, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 12 साल के बच्चे को हथकड़ी लगाई गई थी सिर्फ इस वजह से ये पतंग उड़ा रहा था, इसको हथकड़ी लगा दी गई। कुछ 2 साल 3 साल पहले की बात है, लेकिन अरबों लूटने वाले अयाशी की जिंदगी गुजारते हैं। पकड़े जाएं तो क्या ऑप्शन निकाला उनके लिए? प्ली बार्गेन। क्या कानून है? इस मुल्क की ताकतवर अशराफिया अपने लिए इससे बेहतर कानून नहीं बना सकती थी। अव्वल तो कोई माइका लाल इनको पकड़ ही नहीं सकता, अगर पकड़ ले तो सॉरी करके पैसे वापस कर देते हैं। वो ख्वाजा साहब का एक और जुमला जो नेशनल नैरेटिव बन गया, ख्वाजा आसिफ साहब का, कोई शर्म भी है, कोई हया होती है क्या? किसी बड़े इदारे को किसी ताकतवर आदमी से सवाल पूछते देखा? कोई नोटिस जारी किया हो? कोई कागजात? हमारे यहां से तो अदालत में केस चल रहा होता है, कागज गायब हो जाते हैं, नकलें सामने आ जाती हैं, अदालत कहती है जनाब नकल में फैसला नहीं दे सकते, केस खारिज। गरीब का बच्चा बेचारा कुछ नहीं कर सकता। सवाल यह है, बड़ा सवाल जो हमारे सामने है इस वक्त, कि जो बयानात हम सुनते हैं वो क्या बयानात आपको आगे जाके पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट कुछ होता नजर आता है? सियासतदान पहले क्या बयान देता है, इसे पहले यह सुनता है। खुदा के लिए 30 साल के तजर्बे पे एक दफा मान जाओ, एक दफा आर्टिकल 6 एक जनरल पे लागू करो, अगर फिर कोई फौजी डिक्टेटर आ गया हम सियासत छोड़ देंगे। बिल्ला आके हमेशा दूध पी जाता है, अब आया है बिल्ला तो कानून पूछेगा उससे, और एक दफा तो कानून ने किसी से पूछना है कि आइंदा किसी बिल्ले को यह हिम्मत न हो। आज उस आइन और कानून के तोड़ने वाले का हशर आप देख रहे हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ गद्दार हैं, कौम के सबसे बड़े मुजरिम हैं। उन माफिया मांगते ने तरले मांगते ने, तरले करते ने, कर रहे नहीं, बिल्कुल कर देने। मैं कहना बयान बताऊं कि तरले कर देने। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा दिन इस मुल्क में आता है कि जनरल मुशर्रफ अदालत का सामना किए बगैर चला जाता है, तो मैं फिर इस ढांचे का मैं तो कम से कम इस्तीफा देके और सियासत सारी उम्र के लिए तौबा करके घर बैठने को तरजीह दूंगा, अगर इस मुल्क में हम इतनी भी तब्दीली नहीं ला सके। कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो क्या होता है? हुकूमत ने यह फैसला किया है जनरल मुशर्रफ को इलाज की खातिर बाहर जाने की इजाजत दी है। मुशर्रफ साहब अदालत में वादा करके गए हैं
کہ وہ واپس تشریف لائیں گے؟ میرے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئے، اس وقت کلیئر کٹ میسج یہ تھا کہ اگر جنرل مشرف اگر وہ ریزائن کر دیں تو ہم ان کو ایک آنریبل ایگزٹ دے دیتے ہیں۔ ایک وکی لیکس کی ایک لیک ہے جس میں این پیٹرسن کی ملاقات گیلانی صاحب اور زرداری صاحب دونوں کے ساتھ ہوئی، اور کہا گیا کہ جب تک میرا الیکشن ہے، یہ زرداری صاحب نے کہا، صدارتی الیکشن ہے، تب تک میں ان کی امیونٹی کا اعلان نہیں کر سکتا، لیکن جو ہی یہ ختم ہوگا ہم ان کو امیونٹی دے دیں گے۔ یہ وہی زرداری صاحب ہیں جو صدارت ختم ہونے کے بعد بلے کو پکڑ لیا ہے، بھاگنے نہیں دینا کی بات کر رہے تھے۔ اب یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ کتنے مضبوط ادارے ہیں ہمارے، کتنے مضبوط سیاستدان ہیں، یہ کس کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں؟ یہ بھی سننے۔ اس بات میں تو اب دو رائے نہیں ہو سکتی نا کہ جنرل پرویز مشرف کو بچایا جنرل راحیل شریف صاحب نے۔ اب یس ڈائریکشن میں سگنیچرز ہیں، بالکل سگنیچرز ہیں اس کے۔ یہ کورٹس بیہائنڈ دا سین پریشر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈیسیجن دے رہے ہوتے ہیں۔ اب بیہائنڈ دا سین وہ پریشر جو ہے اس کو ریلیز کرنے میں، ان سے ڈیل کرنے میں آرمی چیف کا رول تھا، اور اس کی وجہ سے وہ کورٹ نے ججمنٹ نہیں، ججز نہیں، گورنمنٹ سے، اور گورنمنٹ نے پھر جس کے اوپر پریشر ڈال رہے تھے جو کورٹس کے اوپر، وہ انہوں نے ریموو کیا، تو انہوں نے مجھے الاؤ کر دیا کہ جی ٹریٹمنٹ کے لیے باہر جائیں۔ The army has the power in your country. You're an army guy. The army looked after you. You were able to leave despite the government's effort to keep you there. Fair? Reasonably fair. I'm very proud of the fact that yes, army has backed me because I've been with them for over 40 years. I fought wars with them. I fought 2 wars and I fought a number of actions. ریزنبلی فیئر، فوج نے ساتھ دیا۔ ایک اور ایلیمنٹ ہمارے ملک کا جو آج ہمیں شاید ہمارے سامنے کھڑا منہ چڑھا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے آپ نے ایک فوٹیج دیکھی ہوگی ٹی وی پر، ایک بڑی خبر آئی جو سیکٹری فائنانس بلوچستان کے بارے میں تھی۔ اربوں روپے ان کے گھر سے برآمد ہوئے۔ فل سکرین پہ دکھائیے جی یہ شارٹس۔ یہ پیسے ایک سیکٹری، ایک بیوروکریٹ کے گھر سے برآمد ہوئے تھے۔ بڑا شور پڑا، پکڑ لیا گیا، جناب ہم نے چور پکڑ لیا۔ آپ جانتے ہیں آج نیب نے کیا کہا ہے؟ 2 ارب روپے کی پلی بارگن کر کے یہ صاحب گھر چلے جائیں گے۔ یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا حضور یہ تاریخ کی سب سے بڑی پلی بارگن ہے۔ کتنا اچھا قانون ہے یہ پلی بارگن کا۔ آپ اربوں روپے چوری کریں، اب تو اس ملک میں پکڑا کوئی نہیں جاتا۔ اگر آپ پکڑے جائیں گے آپ پلی بارگن کر کے گھر چلے جائیں گے، اور وہ غریب بچہ جو پتنگ اڑا رہا ہے اس کے خلاف FIR بھی ہوگی، اور وہ جیل بھی گیا، اس نے رات بھی شاید وہاں گزاری پتنگ اڑانے کے جرم میں۔ لیکن یہ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، قمر زمان کائرہ صاحب موجود ہیں، مشرف صاحب پہ میں جاتا ہوں، لیکن 2 ارب روپے کی پلی بارگن، آپ نے کیا خوبصورت قانون بنایا ہے۔ چور چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے، پیسے واپس کرے، گھر چلا جائے۔ بھائی اچھی بات ہے، آئی لائک اٹ، آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ لا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدا تو اس سے ہے، بار بار کہہ چکے ہیں، دوبارہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ ہماری زندگی سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی احادیث، ان کی زندگی، ان کی سنتیں نکلتی جا رہی ہیں، اور اگر ہے بھی تو عمل کرنے کے لیے ہم نے اس کو نہیں پڑھتے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ تم سے پہلے قوم کاشف عباسی صاحب اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور۔ وہ ایک شعر ہے، ایک ہمارے ایک جلے ہوئے کارکن ہیں، یہ آپ ہی کے انڈسٹری سے تعلق ہے، ان کا کیمرہ مین ہے، بیسیکلی آپ کے پروڈیوسر ہیں کسی چینل کے بھی۔ وہ بڑا زبردست شعر ہے، آج کے پروگرام کے لیے بڑا فٹ ہے کہ بوجھ اینٹوں کا اور بڑھا دو صاحب، بوجھ اینٹوں کا اور بڑھا دو صاحب، میرے بچے نے آج ایک فرمائش کی ہے۔ یہ ملک اس دن ٹھیک ہوگا کاشف عباسی جب اس میں ایسے لوگ لیڈران ہوں گے جن کے بچوں نے کل یہاں عام آدمی کی زندگی گزارنی ہے، جن کو یہ پتا ہو کہ میرے بچے نے کل انجینئرنگ کے لیے اپلائی کرنی ہے، میڈیکل کے لیے اپلائی جن کو یہ پتا ہے ڈیلی مسائل کیا فیس کرنے پڑیں گے، جس کو یہ پتا ہے کہ میرے بعد میں تو پہلے سے ہی اس کو علاج نامزد کر چکا ہوں، بھائی اس نے علاج پاکستان میں کرانا ہے، اس نے اسپتال میں جانا۔ جس کو یہ پتا ہو کہ میں تو ہوں، لیکن قوم کو یہ بھی بتا دے کہ یہ تمہارا مستقبل کا لیڈر ہے، یہ ہے۔
وہ نہیں اس کو ٹھیک کر سکتے، وہ نہیں اس کو ٹھیک کر سکتے. یہ وہی ٹھیک کرے گا جو دن کو کام کرے گا، جو رات کو رہے گا. کوئی محمد علی جناح جیسا جو اپنے آپ کو ختم کر دے اس کے لیے. اور یہ جس فوجی جرنیل کی آپ مجھے فوٹیج ابھی دکھا رہے تھے نا، میں کہتا ہوں یہ کمانڈو جنرل کی بھی بےزتی ہے اس آدمی کی کہ یہ ادھر بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، فیس کرتا ہے ادھر آ کے. نواز شریف نے غلطی کی کہ صرف اس پہ کیس کیا. کیس اگر کرنا تھا آرٹیکل 6 کا اس کے سارے ساتھیوں کو کرتا، ان کو وزیر نہ بناتا. لیکن اس کو سوٹ نہیں کرتا کہ چھپ کے بیٹھ گیا اسپتال میں اور چھوڑ گیا. یہاں پہ پھر میں سلام پیش کرتا ہوں سیاستدانوں کو جن نے کم از کم جیلیں تو کاٹی ہیں. فیس تو کر سکتے ہیں نا باہر ملک کے بیٹھ کے. اور پھر بدنام کس کو کر رہا ہے؟ وہ آدمی جو اس وقت دہشت گردی کی جنگ لڑ کے عزت سے گھر چلا گیا، جنرل راحیل کو. میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ بھی ان کے دیکھیں آپ میں معافی چاہتا ہوں، انہوں نے تو صرف وہ بتایا جو ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو کہتا نا جب وہ وردی میں ہوتا ہے کیوں ڈرتے ہو؟ کوئی نہیں کہتا سر. کاشف مجھے میں کہوں گا اور آج آپ تحریک انصاف میں آج آپ کچھ نہیں کہیں گے. آپ آج تحریک انصاف چھوڑیں. ضیاء اللہ افریدی کیا بات کر رہے ہیں؟ کاشف عباسی یو نو کہ میں کہتا ہوں، لیکن میں ان سب اندر کہتے ہیں نا باہر ٹی وی بیٹھا ہے آپ کہیں یار عمران خان یہ غلط کر رہا ہے. کوئی نہیں کہتا ڈسپلن کے تحت تو نا، میں ڈسپلن کے وہ بھی تحت فوجی ڈسپلن کے تحت ہے نا. نہیں وہ فوجی ڈسپلن کے تحت نہیں تھا. ہی از اے ریٹائرڈ مین. اس میں ہمت ہونی چاہیے تھی یار. جب آپ کی وردی ہوتی ہے آپ کی جان کیوں نکلتی ہے؟ جیسے آپ کی وردی نکلتی ہے آپ کو وہ آدمی جو ہے دنیا کا سب سے خراب آدمی نظر آنے لگتا ہے. یا سارے سیلف رائچس بن جاتے ہیں جب آپ. اور وہ سارے جج صاحبان بھی، چھوڑتے ہیں، وہ سارے فیڈرل سیکرٹری بھی جو آپ کا میرا خون چوستے ہیں. ہر سیاستدان کو، ہر فوجی جرنیل کو غلط راستہ دکھاتے ہیں. جیسے ہی ان کی نوکری ختم ہوتی ہے ان کا ضمیر بھی جاگ جاتا ہے، ان کی داڑھی بھی نکل آتی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی آ جاتی ہے. جب نوکری میں ہوتے ہیں کیوں نہیں آپ حق کی بات کر سکتے؟ بالکل ٹھیک ہے. میں زکارہ صاحب سے اس کا اوپینین لے لوں کہ میں پہلے ذرا یہ سیکٹری فائنانس جو بلوچستان کے تھے ادھر سے شروع کرنا چاہوں، پھر پرویز مشرف صاحب پہ آتے ہیں. کائرہ صاحب 2 ارب روپے کی پلی بارگین ہو گئی ہے. دوبارہ دکھانا چاہوں گا آپ کو سر. یہ ایک تھپڑ تھا پاکستانیوں کے منہ پر یہ فوٹیج. میرا اپنا خیال ہے، کم از کم مجھے تو بڑا زور کا لگا تھا کہ میرے بیوروکریٹس یہ کارنامے کر رہے ہیں بلوچستان میں بیٹھے. گھروں میں اتنی دولت، اتنے پیسے اکٹھے کر کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. آج 2 ارب روپے انہوں نے دیے اور وہ گھر چلے جائیں گے. اس کو پلی بارگین کہتے ہیں کائرہ صاحب. آپ مجھے پتا بڑی گالیاں نکالیں گے اس قانون کو کہ غلط قانون ہے، لیکن ہے پاکستان میں. چور پیسے دے کے گھر بھاگ رہا ہے جناب. کاشف عباسی صاحب نہ صرف گھر بھاگ رہا ہے بلکہ وہ باعزت بری ہونے کے بعد پلی بارگین کر کے جو لوگ گئے ہیں وہ واپس نوکریوں پہ بحال بھی ہوئے ہیں. بالکل یہ بھی شاید آپ کے علم میں ہوگا. بالکل ہو سکتا ہے کل آپ دوبارہ اس کو سیکٹری بنا ہوا دیکھیں یا کسی عہدے پہ بیٹھا ہوا دیکھیں. کاشف بڑی سمپل بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو قانون اس وقت جاری ہے وہ طاقتور کے لیے ہے، وہ کمزور کے لیے نہیں ہے. اور یہ کوئی آج نہیں ہے، صدیوں سے قانون ویسے طاقتوروں کے لیے رہا ہے. غریب اور کمزور طبقات جو ہوتے ہیں ان کے لیے قوانین لاگو نہیں ہوتے. ہم کبھی اسلامی قوانین کے حوالے دیتے ہیں تو اسلامی قوانین میں بھی صدیوں بادشاہ جو تھے وہ سارے جہان کی دولتیں اور تماشبینیاں کیا کرتے تھے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا سوائے خلفاء کے کچھ دور کے. باقی تو کوئی ہماری شاندار تاریخ ایسی نہیں ہے جس کو بار بار تمثیل کے طور پہ بیان کیا جائے. ہاں پرنسپلز ہمارے پاس بڑے تگڑے موجود ہیں، لیکن سوال یہ ہے ہمارے ملک کے اندر پیسہ آپ کے پاس ہو تو آپ عدالتیں بھی روک لیتے ہیں، آپ بڑے بڑے وکیل کھڑے کر لیتے ہیں، آپ اپنے گرد شیلڈز کھڑی کر لیتے ہیں. اور اشرافیہ جو ہوتی ہے کاشف عباسی صاحب وہ اپنے جیسوں کو، اپنے ایک طبقے کو، اپنی کلاس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. کائرہ صاحب ایسے مجھے افسوس ہو رہا تھوڑا سا جب آپ یہ جواب مجھے دے رہے ہیں، اور مجھے افسوس اس لیے ہو رہا کہ آپ کو ووٹ دے کر 5 سال کے لیے حکومت دی گئی تھی. پرائم منسٹر اب جو ہے یا جو اب کی حکومت ہے تقریباً 3.5 سال وہ بھی گزار چکی ہے. میں بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آئیں. شاہد لطیف صاحب میں ذرا اب تھوڑا سا ذمہ داری بھی لینا، صرف گالی نہ نکالنے لوگوں کو کہ آپ جب موجود تھے یہ چیز کوئی نئی نہیں ہے. یہی پرائم منسٹر پچھلے 3.5 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ یہی چیز ہو رہی ہے اس ملک میں. آپ کے دور حکومت میں اللہ جنت نصیب کرے امین فہیم صاحب کو ان کے اکاؤنٹ میں پیسے کہ انہوں نے واپس پیسے کیا. اچھا جی مجھے پتا نہیں تھا یہ لے پیسے واپس کر لیں. کچھ نہیں ہوا. کیوں آج بھی ہم کہیں گے یہ نظام غلط ہے، یہ نظام. پھر تو سر معافی چاہتا ہوں، اس جمہوریت کا فائدہ کیا رہ گیا اس ملک کے لیے کہ اگر جمہوریت میں آپ لوگ یہ لا قانونیت دیکھتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہے. آپ ذمہ داری فکس کریں کہ کس کی غلطی ہے. کیا حکومتیں یہ کرنا چاہتی ہیں سر کہ نہیں کرنا چاہتی؟ دیٹس اے بگ کوسچن. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। शाहिद लतीफ साहब, सवाल ये है, कायरा साहब से मैं के पास जाऊंगा आपके बाद, और मैं पॉलिटिशियंस ने जवाब देना ज़्यादा। अगर आप मुझे कहें काशिफ साहब आपकी शर्ट पे दाग लगा हुआ, तो ज़ाहिर है मेरा काम है शर्ट को जाके धो के इस्त्री करें, साफ करें। सूट पे दाग लगा है, ड्राई क्लीनिंग कराएंगे इसको। अगर सियासतदानों के सामने ये बार बार इशू आ रहा है कि प्ली बार्गेन का कानून है, देखें लोग रिश्वत देकर छुट रहे हैं, बच के वापस आ रहे हैं, किसका काम है इसको ठीक करने का? क्यों नहीं हिलते ये अपनी जगह से? बिल्कुल, ये हमारी हुकूमतों का काम है, मगर हम क्या करें? बात यह है कि ये सारे के सारी, जिसको कहते हैं ना आवे का आवा बिगड़ा हुआ, ये जितने इदारे हैं जिन्होंने अपने काम करने हैं, क्या उनके बारे में हम बार बार ये नहीं सुनते और बार बार ये नहीं कहते कि ये इदारे जो हैं तबाह हो चुके हैं? आप ये हर रोज, हर चौथे दिन ये सुप्रीम कोर्ट के जो हैं रिमार्क्स नहीं आते मुख्तलिफ जजमेंट्स में? तो सुप्रीम कोर्ट जो कि एपेक्स कोर्ट है, वो ये रिमार्क्स दे सकता है कि हमारे इदारे तबाह हो चुके हैं। उसमें नाम लिए जाते हैं, नैब का नाम लिया जाता है, एफबीआर का नाम लिया जाता है, एफआईए का नाम लिया जाता है। जब ये इदारे जो बेसिकली एहतसाब के अंदर इनका शुमार होता है, अगर ये तबाह हो चुके हैं और कह दिया जाए कि ये तबाह हो चुके हैं, एक्शन कोई ना ली जाए, तो मुझे बताएं वो कैसे सिस्टम कैसे ठीक होगा? आप जहां तक ताल्लुक है उन लोगों का जिन्होंने इन इदारों पर दबाव डालना है और इनसे ठीक करवाना है काम, उनके अपने उनको सूट नहीं करता, वो इन इदारों को ठीक करेंगे तो इसमें खुद फंसेंगे। फिर नैब से आप अपना रिकॉर्ड ठीक नहीं करवा सकेंगे। क्या हमें नहीं मालूम कि हुकूमतों ने नैब को किस लिए इस्तेमाल किया? अपने रिकॉर्ड ठीक कराने के लिए। और एक दिन आया कि नैब के चेयरमैन से कहलवा दिया कि जनाब ये सो एंड सो जो है ये तो बरी जुम्मा है, इनके नाम पे तो कुछ नहीं निकला। अपने रिकॉर्ड खत्म कराओ और ऐशी करो, और फिर अगली आए वो अपने रिकॉर्ड को ठीक करे। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जैसे गवर्नेंस के बारे में सुप्रीम कोर्ट कहता है। ये कॉमन परसेप्शन है ना जी, ये कॉमन परसेप्शन के ऐसे मुल्क चल रहा है। नहीं, परसेप्शन नहीं है, ये हकीकत है। अगर आपका सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, या तो आप उसको चैलेंज करें, उसको चैलेंज करें ना फिर आप, कि सुप्रीम कोर्ट आप नैब के बारे बाई नेम उन्होंने ये बातें की है, तो फिर उनको चैलेंज करें। हुकूमत जो सिटिंग हुकूमत है वो चैलेंज करे। अब ये जो आप प्ली बार्गेन की बात कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि ये क्या तमाशा है, जिसको जो बेहिसाब खा पी जाए उससे कुछ पैसा ले लो, उसको क्लीन कर दो, उसको वाइट करके बाहर निकाल दो। जो आप कह रहे हैं उसको ड्राई क्लीन कर दिया ना आपने, ठीक, उससे पैसा लिया, उसे कहा आज से तुम बिल्कुल साफ हो। ये तो एक्शंस है ना, ये तो वो है जो। तो मैं जरा लेट्स नाउ आस्क द पॉलिटिशियंस, मुझे बताएं हम क्या हमें मैंने तो हुकूमतों की जिम्मेदारी कह दी, इसमें सब शामिल है। ठीक है कायरा साहब, पहले आपसे शुरू करते हैं। आप यूर स्मार्ट का, मैं सवाल ये है कि ये मसाइल क्या है, ये आप भी जानते हैं, रोज पॉइंट आउट करते हैं, मियां साहब सुन रहे हैं, आई एम श्योर चौधरी निसार अली खान, ख्वाजा साहब, छोटे ख्वाजा साहब, एहसन इकबाल, इसहाक डार, सबको पता है ये प्ली बार्गेन का कानून, सब जानते हैं। सब कहेंगे गलत है। मैं अगर अभी डार साहब को फोन करूं, डार साहब क्या ख्याल है, कहेंगे काशिफ साहब बड़ा गलत कानून है जी। मुझे बताएं इसको ठीक क्यों नहीं करते, किसकी जिम्मेदारी है? काशिफ, एक तो पहली बात, जो नैब का कानून बना उस वक्त तो चले कोई सियासतदान नहीं थे, उस वक्त तो बाकायदा मिलिट्री जनरल बैठे थे, वो रूल कर रहे थे और उन्होंने ये कानून बनाया। उसी में प्ली बार्गेन का कानून भी आया और पहले जो नैब के चेयरमैन थे जनरल अमजद, उनको हटाया भी उस वक्त गया जब वो यूनिफॉर्म में थे बैठे हुए, उस वक्त भी ये फैसले हो रहे थे। तो ये खाली सियासतदानों पे कह देना कोई मुनासिब नहीं होगा, इससे ज्यादा मैं अभी नहीं कहना चाहता सर। लेकिन मेरी तो एक्सपेक्टेशन फौजियों से नहीं है ना जी। प्लीज कायरा साहब देखें, आप, मैं माफी चाहता हूं, आप ये कह रहे हैं कि फौजी ने किया, मैंने भी किया, लेकिन मैं जवाब नहीं दूंगा। आपको तो जवाब देना है ना, उन्हें तो जवाब नहीं देना। जमहूरियत, मैं नहीं कह रहा मैं ये नहीं कह रहा। मैंने पिछले कमेंट का जवाब दिया जो सिर्फ सियासतदानों पे था, सिर्फ उसको बैलेंस किया, अब अगली बात करने लगा हूं। वो गुजारिश ये है कि बिलाशुबा ये कानून कमजोर और गलत है। काशिफ साहब, जब हमारे खिलाफ हमने बाकायदा, आपको याद होगा, हमारा एक कानून मौजूद है आज भी पार्लियामान के फ्लोर पे, जो हमने अकाउंटेबिलिटी बिल, अकाउंटेबिलिटी लॉ पेश किया था। उस वक्त मियां साहब ने, क्योंकि हमारे पास अददी बर्तरी नहीं थी, मियां साहब ने हमारा साथ न दिया। और आपके इल्म में है, हम बार बार ये बात कह चुके हैं कि आज अगर हमने ऑफर किया है कि अगर मियां साहब अकाउंटेबिलिटी का कोई ऐसा निजाम लाते हैं जो इत्तेफाक राय से आता है, जो सबकी अकाउंटेबिलिटी करे और सारी कौम और सारे इदारे उसके पीछे खड़े हों, तो हम उसको सपोर्ट करने को तैयार हैं हम। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर खराब लोग नहीं। आपने पहले भी जिक्र किया, मैं किसी का वकील नहीं हूं किसी करप्ट का, बट सवाल काशिफ ये है, मैं तो कहता हूं कि ये निजाम करप्शन पे खड़ा है। आप जहां मीडिया में बैठ कर जो बात कर रहे हैं, आपको पता है आपके अंदर कितनी खराबियां हैं।
مجھے پتا ہے سیاست کے اندر کتنی خرابیاں ہیں، ایئر مارشل صاحب کو پتا ہے ہمارے دفاعی اداروں کے اندر کتنی خرابیاں ہیں. ہمیں سب کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. سیاستدان نے کچھ اور زیادہ ڈیوٹیاں بھی کرنی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو ہمارے حکمران جس طرح کا ہمارا الیکٹورل پروسیس ہے، اس کے اندر سے جس طرح کے لوگ نیچے سے چن کے آ رہے ہیں، جو چناؤ ہو رہے ہیں، جس طرح کے ٹکٹ دیے جاتے ہیں، اور عام آدمی کو، پڑھے لکھے بندے کو، کسی باکردار شخص کو ہمارے لوگ ووٹ دے کے کامیاب کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ بھی ہمارے المیہ ہیں، اس کو بھی ساتھ لے کے چلیے. آپ مسئلہ، آپ کی بات درست ہے، لیکن علی محمد خان صاحب بریک میں آپ میرے خیال افسوس کر رہے تھے کہ کس طرح قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ پاناما کا جواب دینا پڑنا تھا، لیکن کوئی جواب دینے کو تیار نہیں تھا کہ یہ ادارے جن کی جو ختم کر دیے گئے ایک سٹروک آف اے پین سے، اس کا جواب دینا پڑنا تھا، کوئی تیار نہیں کرنے کو. لیکن بہتر ہوا نا بھائی، اس اسمبلی نے تو یہی کام کرنے ہیں. مجھے وہ کہہ رہے ہیں جی 5 سال قائد حکومت کے گزر گئے، انہوں نے کہا ہم نے بڑی کوشش کی لیکن کوئی تیار نہیں ہوا. 3.5 سال اس کے، 8.5 سال گزر گئے، کوئی تیار نہیں ہے. نہیں کرنا کسی نے کام. کاشف ان کے پاس تو ویسے برتری ہے نا، عام پاکستانی سر کوشش نظر آئے نا ہمیں. آپ عام پاکستانی ہیں نا، آپ اگر کمائی بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اگر آپ زیادہ بھی کما رہے ہیں تو کسی نے، آپ نے محنت کی ہے نا ادھر تک پہنچے. دیکھیں پاکستانیوں کو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ تم ناحق شیشوں کے ٹکڑے دامن میں چھپائے بیٹھے ہو. شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، کیا آس لگائے بیٹھے ہو. کون سا وہ سیاستدان ہے جس کے گھر لوگ گئے ہو، ہاتھ سے پکڑ کے لے کے گئے ہو کہ ہمارے لیڈر بنو. ہم ہی جاتے ہیں نا، میں مسیحا بنوں گا، سچا پکا ایماندار، آپ کے ووٹ کا صحیح اقدار، آپ کے ووٹ کا صحیح اقدار. مجھے ایک بات بتائیں، سب سے امپورٹنٹ بات، 1 لاکھ مہینے کا آپ لگا لیں تنخواہ جو ادھر ادھر کی بنتی ہے، جو وہ ٹی اے ڈی اے حساب کتاب، وہ جو بڑی ہے مجھے نہیں پتا کتنی بڑی ہے، آئی ہے بڑھنی چاہیے سر، میں اس حق میں ہوں کہ بڑھنی چاہیے. میں وہ نہیں کہہ رہا، میں دوسری بات کر رہا ہوں. اگر 12 لاکھ سال کے لگا لیں تو 5 سال کے 60 لاکھ ہو گئے. جو ہماری اگر 5 سال ہم نکال 60 لاکھ ملیں گے نا ہمیں میکسیمم، 65 ہو جائیں گے، 60 ہوں گے، 58 ہوں گے، 65 سے زیادہ نہیں ہوں گے. 2-2.5 کروڑ جو لگاتا ہے قومی اسمبلی کے الیکشن پہ، کیوں لگاتا ہے؟ اس کو قوم کا درد ہے. اس نے کبھی 2,500 روپے کسی چندے میں کسی یتیم کے سر پہ رکھے ہیں؟ یہ جو ہر مہینے جا کے عمروں پر بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی اپنے نیبرہڈ میں دیتے ہیں پیسے؟ جو 2.5 کروڑ لگا کے قومی اسمبلی میں آتا ہے، اس نے پھر یہ کمانا ہے نا. دیکھیں جو قومی اسمبلی نے تو یہی کرنا نا. سر سنیں نا، جو آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے، میں سمجھتا ہوں اس دن پتہ نہیں پاکستان کی در و دیوار ہل کے گر کیوں نہیں گئے جب اس ملک کی خاتون نے یہ بات کی. نام مجھے نہیں یاد، آپ اس کو انویسٹیگیٹ کر کے بریک میں بھی نکالیں اس کا نام. جب اس کے بیٹے کو قتل کیا گیا اور اس نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں اس لیے پرسو نہیں کیا، الفاظ اس کے یہ ہیں کوٹ ان کوٹ کہ بیٹے کے قاتل طاقتور ہیں لیکن میں اس لیے نہیں جانا چاہ رہی آگے عدالتوں میں کہ میری بچیاں جوان ہیں. شرم آنی چاہیے ہم سب پاکستانیوں کو، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور جو کل یہ اور ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جن کو ہم یہ نظام ٹھیک کرنے کے لیے لاتے ہیں اور وہی نظام ٹھیک نہیں کرتے. سب کو آنی چاہیے، سب سے پہلے مجھے آنی چاہیے. اور کل جو یہ اسمبلی کا اجلاس کیوں گیا؟ 23 کو آپ کیلنڈر اٹھا کے دیکھیں، 23 کو ڈیٹ ہے، جمعے کے دن ختم ہونا تھا. کیوں؟ 2 سوال، قاضی عیسیٰ رپورٹ پہ سوال جواب نہ ہو جائے میاں صاحب اور ان کی حکومت کا، اور دوسرا یار کوئی کس ملک میں ہوتا ہے اوگرا، اس نے کس کو چیک کرنا ہے؟ اوگرا نے آئل اینڈ گیس پیٹرولیم کو، نیپرا، اس کو کس کے نیچے کر دیا؟ جس نے چیک کرنا ہے اس کو اس کے نیچے کر دیا جس کو چیک ہونا ہے. اور نیپرا کو کس کے نیچے کر دیا؟ نیپرا وہ ادارہ ہے، عام پاکستانیوں کو بیچاروں کو بتا دو جن کو سمجھ نہیں ہے، اس نے وابڈا کو چیک کرنا ہے، خواجہ آصف صاحب اور عابد شیرین صاحب کے محکمے کو چیک کرنا ہے، انہوں نے اس کو نیچے کر دیا اس کے. یار کیسے آپ اس ملک کو چلاؤ گے؟ کیا یہ بنانا ریپبلک ہے؟ مجھے آج صرف وہ ایک بات یاد آتی ہے، یہ اس پہ ابھی سیگمنٹ میں اس پہ ختم کرتا ہوں. میرا ایک کارکن تھا پی ٹی آئی کا، بڑا وہ بیچارہ اپنا ایک ٹیچر کا بیٹا تھا سیاب گل، وہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کسی جلسے پہ گئے، وہ الیکشن سے پہلے پیچھے بیٹھا تھا گاڑی میں، کہتا ہے مجھے علی محمد لالا، مجھے لالا کہتا تھا، کہتا ہے میرا دل، ایم بی اے تھا، باپ نے ایم بی اے کرایا اس کو، کہتا ہے میرا دل کرتا ہے میں اپنی ڈگریاں جلا دوں. آپ کو پتہ ہے آج سیاب گل کدھر ہے؟ پتہ ہے؟ زمین کے نیچے ہے. اللہ یہ کیا ہے ہم نے پاکستانی عوام کے ساتھ. یہ کنسسٹنٹلی دیکھیں 8.5 سال کی آڈٹ نکالیں کہ ہماری جمہوری حکومت، ہم تو لعنت بھیجتے ہیں نا جی فوجی حکومتوں پر، وہ تو اس کے خلاف تو ہم نے لڑنا ہے. وہ حکومت ہے جو غیر آئینی ہے، غیر قانونی حکومت ہے. میں تو ان کے ساتھ موازنہ بھی نہیں کرنا چاہتا. 8.5 سال کی ہماری جمہوری حکومت، یہ ہو رہا، یہ ہے نظام. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ نظام غلط ہے، نیب کا قانون یہاں پہ اس میں احتساب کا نظام کوئی نہیں، آئیں اس کو بیٹھ کے ٹھیک کریں. کسی نے کہا یہ ایف بی آر غلط کام کرتی ہے، اس کو ٹھیک کریں. عیاشی ہماری 5 سال، جب میں اپوزیشن میں ہوں گا میں تمہیں گالی نکالوں گا کہ تم ٹھیک کام نہیں کر رہے.
اور جب تم اپوزیشن میں آؤ گے تو مجھے گالی نکالنا. میں سناتا ہوں جو ایک دوسرے کے بارے میں کہتے رہے. چوری نکلتی ہے وسیع تر مفاد میں جمہوریت کے پر دونوں خاموش ہو جاتے ہیں. جمہوریت ڈی ریل ہو جائے گی, وہ جمہوریت کو خطرہ ہو جائے گا. بڑی معافی. یوں ہی آپ تنقید کرتے ہیں جو کہ جائز تنقید ہوتی ہے, اور تنقید آپ کرتے ہیں شواہد کی بنیاد پر اور اعداد و شمار کی بنیاد پر. مثلا مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ چیئرمین صاحب جو تھے, جو ایڈمرل صاحب, انہوں نے جب وہ ڈیوٹی پہ تھے تو انہوں نے پچھلی حکومت کے دور میں کہا تھا 1000 سے 1200 بلین جو ہے وہ ڈیلی کرپشن میں جا رہا ہے. یہ ان کا بیان ہے. وہ چیئرمین تھے. مجھے درد کس چیز کا ہے؟ میں دیکھیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں 8.5 سال کی جمہوریت نے اس ملک کو دیا کیا ہے؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں نا. یہ میری جمہوریت ہے سر. میں نے قمر زمان کہا میرا نمائندے ہے نا, علی محمد خان میرے نمائندے. ہم کہتے ہیں نا کہ لنگڑی لولی جمہوریت بھی بہترین آمریت سے بہتر ہے. ہم یہ کہتے تو ہیں, پر اس کا نتیجہ بھی تو دکھاؤ. جب ہم بات کرتے ہیں, میں نے جیسے کہا تنقید کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا خبردار, کیونکہ جمہوریت وہ لنگڑی لولی ہے مگر اس کو ہم چلائیں گے. میں مانتا ہوں آپ اس کو چلائیں. اچھا, جن لوگوں کو آپ پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں, آپ بتائیں وہ کس بنا پر ان کو بھیجا جاتا ہے؟ یہ جو لوگ ووٹ دے کر اپنے نمائندوں کو پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں, ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام ہے وہاں جا کے لوگوں کی مسائل, ملک کے مسائل کو پالیسی میکنگ, کوئی قائرہ صاحب کا یہ نقطہ درست ہے نا کہ کس قسم کے لوگوں کو ووٹ ڈالتے ہو. یہ تو تمہارا علاج ہے. پھر جیسے تم ویسے تمہارے حکمران ہیں نا. بات تو ٹھیک کرتے ہیں, ووٹ تو ٹھیک ڈالو کم از کم. میں اس کا بھی ایک جواب دینا چاہتا ہوں. کس قسم کے لوگوں کو ووٹ؟ جس کو آپ ٹکٹ دیتے ہیں. قائرہ صاحب ایسے میں آتا ہوں اس کے پاس. نہیں, مجھ سے سنیں پلیز, مجھے 1 منٹ دیں. یہ کون لوگ ہیں آپ مجھے یہ بتائیں. 25,000 لوگ جن کے فارمز گئے اور وہ الیکشن کمیشن میں, اور وہ سارے کے سارے سادے کمین ہو کے نکل آئے باہر. بالکل. یہ بتائیں نا کہ ان میں کسی نے پوچھا کمیشن کو تو ہم نے ٹھیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. دیکھیں وہ یہی تو میری لڑائی قائرہ صاحب سے یہ نہیں ہے کہ آپ کون رہا. میری لڑائی یہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن کام نہیں کرتا, آپ کو پتا ہے نیب کام نہیں کرتی, آپ ٹھیک کیوں نہیں کرتے ہیں؟ نہیں, آپ یہی سے لیں نا کہ جو لوگ آپ نے چنے, یعنی یہ خلق خدا, یہ لوگوں کو بلیم آپ کرتے ہیں. آپ نے جو کینڈیڈیٹس دیے ان کو, ان میں قرضے چور بھی ہیں, نظام تو خراب ہے نا سر. آپ تو اب نظام کی خرابی بتا رہے ہیں. میں تو نظام کے ٹھیک کرنے کی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں. جب یہ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں, ان کا نتیجہ تو دیکھیں نا. وہ لوگوں کے مسائل کو حل نہیں کرتے, بات ہی نہیں ہوتی. ایک دوسرے کی گردن دبوچنے کے لیے ہم ٹھیک ہیں پارلیمنٹ میں, سیاسی معاملات, ذاتی مفادات, مگر لوگوں کا کام نہیں ہوتا. وہی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ آؤٹ کم ہے نا اس کی. لیکن میں قائرہ صاحب سے یہ پوچھتا ہوں, قائرہ صاحب ایک ذرا غیر سیاسی جواب دیں اگر کر سکتے ہیں. کیا میرے سیاستدان کو یہ نہیں پتا کہ اس ملک کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کو نہیں پتا کہ اس ملک میں نیب کو میں نے ٹھیک کرنا ہے, یا یہ کہ پلی بارگن بڑا غلط قانون ہے یار, اس کو میں نے بدلنا ہے. کوئی کوشش ہی نہیں ہے, لیٹ الون کہ وہ ہونا ناکام ہونا, کوشش ہی کوئی نہیں. کیوں؟ آپ نے کاشف اتنا سارا موضوع چھیڑا ہے, مجھے 2 منٹ برداشت کیجیے آپ تینوں اب. آپ مجھے ایک تو یہ ہے کہ سیاست نے کیا دیا, کس قسم کی سیاست جناب, کس سیاست کا ذکر فرما رہے ہیں؟ کیا اس ملک کے اندر کور کمانڈر اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہماری تنظیمیں نہیں بناتے رہے؟ کیا آپ نرسریوں میں پلانٹ کر کے سیاستدان پیدا نہیں کرتے رہے؟ بالکل کرتے رہے. کیا آپ کرپشن کے انبار نہیں لگاتے رہے؟ ایبسولوٹلی. کیا آپ نے اس ملک کے اندر کبھی سیاست چلنے دی ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر سیاستدانوں نے مارے کھا کے کچھ نظام کو سیدھا کیا تو اس کی نکیلیں کس نے پکڑی؟ پھانسیوں پہ آپ نے لٹکایا ہمیں. ہاں, غلطیاں بھی ہیں, غلط لوگ بھی ہیں, کرپٹ بھی ہیں, برے بھی ہیں. سسٹم چلے گا تو چلے گا نا. یہاں بیٹھ کے ہم آپ مجھ پہ چیخنا شروع کر دیں اور گالیاں دیں آپ سیاست کو. میں بتاتا ہوں سیاست نے کیا دیا ہے. کمزور ترین سیاست بہترین جمہوریت سے بہتر اس لیے ہے کہ ہماری جمہوریت بڑی کمزور تھی. ہم 126 ممبر کے ساتھ بیٹھے تھے. وہ کام جو ایک ڈکٹیٹر سارے اختیار کو ایک جگہ مرتکز کر کے پاکستان کو برباد کر کے بیٹھ گیا تھا, فیڈریشن توڑنے پہ آ گیا تھا, اس کو ہم نے سنبھالا دیا تھا. آپ نے سوات مالا کنڈ کے اندر کیا صورتحال کر دی تھی؟ پاکستان کے اندر فوج کو وردی پہن کے جانے کا حکم نہیں تھا, وہ پاکستان بن گیا تھا. پاکستان کے حالات یہ تھے اس وقت جب ہمیں حکومت ملی تھی کہ آپ کے ساتھ بلوچستان چلنے کو تیار نہیں تھا. کیا مطلب, کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ پاکستان ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے جی بڑی اچھی بات ہے کہہ رہے قائرہ صاحب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 20 سال بھی ہم چھوڑ دیں ان چیزوں کو. پھر آپ یہ برائے مہربانی میاں صاحب پر تنقید مت کیا کریں, یہ مت کریں. اس حکومت کو گالیاں نکالنے کے لیے تو آپ سارے تلواریں نکال لیتے ہیں. اس کو بھی وہی مسائل ہیں جو آپ کے مسائل تھے. یہاں پہ آگے تنقید کس لیے کرتے ہیں؟ نو, پہلی بات میاں صاحب کے پاس 2/3 میجورٹی ہے. نمبر 2, میں کہہ رہا ہوں آپ نے میرا سوال, آپ کے سوال کا جواب یہ تھا کہ بری جمہوریت
کمزور ترین جمہوریت بھی بہترین آمریت سے بہتر ہوتی ہے. میں اس کا جواب دے رہا ہوں پہلے. اب آئیے اس طرف. نہیں سر, آپ تو ابھی اپنے ان فیصلوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کیا جی, کیونکہ یار یہ مسائل تھے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ ایسی کون سی جمہوریت ہے جس میں ایک سیدھی مسئلے کو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے, لیٹ الون اس کو حل کرنا. آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ مسئلہ ہے. تم میرے نیریٹو کو بالکل غلط بیان کر رہے ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا. میں تو آپ کے ایک سوال کا جواب آپ نے ایک بلینکٹ میں کہا, اور میرے ساتھیوں نے بھی کہا کہ جی کمزور جمہوریت ڈیلیور نہیں کرتی. کمزور ترین جمہوریت نے ڈیلیور کیا ہے. کیوں نہیں کیا ہے؟ پاکستان کو سر وہ ڈیلیوری کی ڈیفینیشن ہی آپ نے بدل دی ہے نا سر. میں معافی چاہتا ہوں, آپ نے کہا بدل دیا, بالکل بدل دیا. کیا بدلا؟ آج ایک ادارہ مجھے بتائیں جو اس ملک میں کام کرے. ادارے کا نام بتائیں سر. کوئی نہیں. بڑی مہربانی, تھینک یو ویری مچ. میں آج ہر پارلیمنٹیرین کے ساتھ کھڑے ہو کے اگر میں کیمرہ بند کر کے آپ سے پوچھوں کہ کون سا کام ہے, اب کس کی غلطی ہے؟ مجھے اب کاشف مجھے ایک بات بتائیں, کون سے ادارے کی بات آپ کرنا چاہتے ہیں؟ آئیے آپ کو بتائیں, میں آپ کا بتائیں, ایف بی آر کا بتائیں, ایف آئی اے کا بتائیں, پولیس بتائیں, پٹواری بتائیں, ہر ادارے کا نام لے کر بتائیں. بات تو کرنے دیں یار, بات تو کرنے دیں. آپ تین بندے بولنا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں سر, میں اکیلا بول رہا ہوں سر. آپ جواب دیں. وہ میرا خیال ہے آپ کو تھوڑا سا وہ بلڈ پریشر ہو گیا. جواب دیں سکون سے. آپ کو نہیں کسی نے کاٹا. پریشر کا شکار نہیں ہوں میں, بڑے تحمل سے بات کرنا چاہتا ہوں. حکم کریں جناب, یہ خالی بتائیں آپ نے ٹھیک کیا کیا. میرے بھائی, ادارے گریجولی امپاور ہوتے ہیں. آج آپ کی عدالتوں میں بہرحال اس ملک کے جرنیل بھی پیش ہوئے. آج آپ کی جوڈیشری کے اوپر میڈیا کے ذریعے ایک پریشر بلڈ ہونا شروع ہوا, ان کی اصل شکلیں سامنے آئیں. آج پاکستان کے سیاستدان اکاؤنٹیبل کھڑے ہیں, میڈیا ان کو اکاؤنٹیبل کر رہا ہے, آج پارلیمان ان کو اکاؤنٹیبل کر رہی ہے. آج باپ ایک بہتر نظام کے تحت چل رہے ہیں. مجھے بریک لینے دیں سر. اگر اجازت دیں, پارلیمان کے سر یہ آپ کے سیاستدان اکاؤنٹیبل کیسے؟ 5 سال پہلے گزر گئے مجھے سرے پیلس, سوئس اکاؤنٹس اور یہ سنتے ہوئے, یہ نعرے سنتے ہوئے کہ آپ کیسے یہ آمریت میں کیوں نہیں حل ہوئے؟ اور سر آمریت تو مسئلے کا حل ہی نہیں ہے نہیں ہے کائرہ صاحب. آمریت پہ تو ہم لعنت بھیجتے ہیں بھائی, آمریت تو حل ہی نہیں ہے. جمہوریت حل ہے میرے مسئلے کا. جمہوریت کیوں نہیں حل کر رہی؟ آپ اپنا کمپیرزن آمریت کے ساتھ کرتے کیوں ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے. نہیں, آپ کا آرگومنٹ ہے پھر کیا؟ میں کہہ رہا ہوں میں نے جمہوریت بہترین آمریت سے میرا آرگومنٹ, اگر آپ کو ابھی تک آرگومنٹ سمجھ نہیں آیا میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں کہ آمریت پہ ہم لعنت بھیجتے سارے. آمریت سولوشن نہیں ہے, لیکن میری جو جمہوریت جو سولوشن ہے, جو حل ہے مسئلوں کا, وہ کیوں نہیں مسئلے حل کر رہے؟ اس کو نظر کیوں نہیں آ رہا یہ مسئلہ؟ آخری کوشش کون سی کی اس نے مسئلہ حل کرنے کی؟ کب اس نے دیکھا کہ یہ 75 کروڑ یا 75 ارب والا سیکٹری فائنانس 2 ارب روپے دے کر پلی بارگن کر کے گھر چلا جائے گا میں قانون بدلوں؟ وہ واپس آ کے اسی عہدے پہ بیٹھے گا میں قانون بدلوں. وہ کب دیکھے گا کہ میری نیب کام نہیں کر رہی, اس ملک میں چوروں کے بار لگے ہوئے ہیں. میں موجود نہیں ہے. اگر میرا بل اسمبلی میں موجود نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو میں قصوروار ہوں, اور اگر میرے پاس عددی برتری تھی اور نمبر تھا تو پھر میں بے قصوروار ہوں. اور اگر میرے پاس نمبر نہیں تھا اور میرا بل موجود ہے تو پھر بھی آپ مجھے قصوروار کہو گے. میں بریک لینا سر. مجھے ابھی میسج آیا مراد سعید کا کہ ان کا بل بھی ٹیبل پہ پڑا, ان کا اور عارف الوی کا بل ہے وہ بھی موجود ہے. سر آپ نے کہا آج سیاستدان اکاؤنٹیبل ہے. کہاں اکاؤنٹیبل ہے؟ کس کے سامنے؟ کس ادارے نے پوچھا ان سے جا کے بھائی یہ اپارٹمنٹ نکلا ہے لندن میں جا کے, یہ اپارٹمنٹ کس کے ہیں, کہاں سے آئے؟ کس ادارے نے پوچھا؟ آخر میں سپریم کورٹ کو. بریک کے بعد دوں. آپ کہتے ہیں ادارہ کوئی ادارہ ایسا ہے جو کسی امیر آدمی کے پاس جا کے کسی طاقتور سے سوال پوچھ سکے؟ کون سے ادارے کی بات ہم کر رہے ہیں؟ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. علی محمد خان صاحب, شارٹ اینڈ بریف. جذبات تھی ختم, لیکن یہ ہر آپ کا کام ہے. کاشف عباسی صاحب, چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے, غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. اور پاکستانی قوم کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا, اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے. آپ جب کسی ایسے آدمی کو ووٹ کرتے ہو جو آپ کو پتا ہوتا ہے کالے دھن میں انوالو ہے, پھر کیوں گلہ کرتے ہو؟ دیکھیں, میں آپ کو میں درخواست کر رہا ہوں, میں جھولی پھیلا رہا ہوں, اگر پی ٹی آئی کسی گندے آدمی کو ٹکٹ دے آپ نہ دیں اس کو ووٹ. آپ نون میں کوئی اچھا ہے اس کو دیں, اس میں نہیں ہے کسی اور کو دیں. کوئی نہیں ہے خود کھڑے ہوں, پھر بھی نہیں کھڑے ہو سکتے, نہ دیں ووٹ غلط آدمی کو, مت بھیجیں اس کو غلط اس اسمبلی میں. اور ایک اور چیز بھی دیکھیں, وہ جو بینیفیشری ہے
وہ جو اس نظام کا بینیفیشری ہے وہ کیوں اس کو ٹھیک کرے؟ عارف الوی اور مراد سعید نے کیا ہے پلی بارگین کہ آپ نے اس کا ذکر بھی کیا، کیوں نہیں ہوتا اس کو؟ اور ایک اور چیز بھی میں اس بات کو سوری کائرہ صاحب نہیں مانتا، کوئی سیاستدان اگر بلیک میل نہ ہونا چاہے، کوئی فوجی جنرل اس کو بلیک میل نہیں کر سکتا. آپ ہم میں کوئی خامی ہوتی ہے تو ہم بلیک میل ہوتے ہیں. دیکھیں ٹو بی فیئر ٹو دا سسٹم، میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا، عمران خان نے بھی جو پرومسز کیے تھے وہ تو نیا پاکستان کی بات کی تھی نا، وہ کدھر ہیں لوگ؟ وہ جو ان کی پارٹی کو بنا کے یہاں تک لائے آئے تو وہ دور دور تک نظر نہیں آتے. یہ بیٹھا ہے سر آپ کے سامنے، ان کے ارد گرد نہیں. آپ اس بات پہ میرے وہ رکھ دیں. ایک منٹ، آپ کی بات نہیں، میں انڈیویجولز میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بس حقیقت ہے ایک سیاسی لیڈر کو جواب دینے پڑ جائے نا پارٹی کے اس سوالوں پر، کہ جو لوگ اس کا مطلب آپ نے اپنی سٹینڈ بڑی تبدیل کر لی، جو لوگ کون لیفٹ رائٹ کھڑا ہے کون نہیں، اب نہیں پتا. پہلے فرق پڑتا تھا، اب کوئی فرق نہیں پڑتا. تو غلط کو غلط کہتا ہوں. سٹانس یہی تھا کہ نیا پاکستان اور ینگ لوگ آپ کے سامنے صاف ستھرے، جس کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھا سکے، جس کے اوپر سوال اٹھے گا اس کو آپ نے کہا تھا. یہ پارٹیوں میں سرو کر کے ان کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہے، لہٰذا یہ پلندہ علیحدہ ہے، اس کو نہ کھولیں. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کائرہ صاحب جو بات کر رہے تھے نا، وہ جو آپ نے بھی بات کی کہ آپ جمہوریت کو امریت کے ساتھ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ آپ ذرا کیجئے ترکی کے ساتھ، جمہوری ملک کے ساتھ کمپیئر کیجئے، آپ کو نظر آ جائے گا کہ 10 سال میں ترکی نے 2 ٹینیورز جو طیب اردوان کی تھی اس نے کیا کیا. آج فوج بھی نہیں ہے، اگر بغاوت بھی ہوتی ہے تو لوگ ٹینکوں کے نیچے آ کے کھڑے ہونے کو تیار ہے، جان دینے کو تیار ہے. یہ ہے آخری ٹائم ہے، آپ یہ کریں، جمہوریت سے کمپیئر نہ کریں، جمہوریت سے کمپیئر کریں، ہمیں بتائیں کیا ڈیلیور کیا ہے. اگین ایک کوالیفائر لگاؤں گا کہ جمہوریت ہی اکلوتا نظام ہے اور اسی نظام کو اس ملک میں رہنا ہے، کوئی اور نظام نہیں چل سکتا. لیکن اس جمہوریت کو ڈیلیور بھی کرتے نظر آنا چاہیے کائرہ صاحب، جیسے ترکی میں ڈیلیور ہوا. جی کاشف صاحب، گزارش ہے اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں کہ ہمیں سیاستدانوں کو یہ ذمہ داری ہے، ہم نے یہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے اس کام کے لیے، اور بالکل اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں کہ اپنی پرفارمنس کو امپروو کرنا ہے، اس پہ گورننس کو بہتر کرنا ہے، کرپشن کو ختم کرنا ہے. لیکن کاشف میں پھر کہوں گا کہ یہ چیزیں گریجولی ہوں گی اور یہ دونوں طرف سے ہونی ہے. کائرہ صاحب کی آواز کٹ گئی. کائرہ صاحب گریجولی کیا 8.5 سال گئے ہیں، یہ ساری مسائل ہمارے سامنے کیا کیا. کائرہ صاحب تو خیر نہیں آ رہے. مجھے یہ بتائیں کون سا فوجی جنرل جو ہے وہ آپ کو روکتا ہے کہ آپ اپنے اسپتال ٹھیک مت کرو، آپ نوکری میرٹ پہ دو، کرپشن چلاؤ، مجھے کلوز کرنا پروگرام، مجھے کلوز کرنا. ایف بی آر کو ٹھیک نہ کرو. آخری کام مجھے اچھا بتائیں جس کو دیکھ رہے ہم کہیں یہ میرے سیاستدان نے بڑا اچھا کام کیا تھا. اس نے نیب ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اس نے یہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اس نے ملک کا نظام، اس نے پولیس پٹوار ایفرٹ ہی نہیں ہے، قانون سازی کرنے کی کوشش، قانون بہتر کرنے کی کوشش کی. اس کام کے لیے تو لے کے آئے تھے نا، اس کام کے لیے جمہوریت کو لایا جاتا کہ آپ بہتر کرنے کی کوشش. آپ سینٹرل نہیں رکھتے، آپ ڈیلیگیٹ کرتے، آپ لوگوں کے سامنے. کب آخری دفعہ ہوا؟ وہ ایک چیز بتا. ایفرٹ ہی نہیں. خدا حافظ.